अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे कि हमारे मुआशरे में फैमिली को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा मसला जेंडर डिफरेंसेस का भी आ रहा है, जिससे मुराद ये है कि मेल समझते हैं कि हम प्रेफर हैं, फीमेल समझती हैं कि हम प्रेफर हैं। तो ये मेल और फीमेल का, मर्द और औरतों का एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू चल रहा है कि जी उधर से वो अपने आप को आला समझती है, उधर से वो अपने आप को आला समझती हैं, जिसकी वजह से अगर घर के अंदर जाप के मसाइल हों तो फिर बाहर घरों के अंदर वो लड़की से जाप कर ज़बरदस्ती कराते हैं, वो नहीं करना चाह रही होती, या वो करना चाह रही होती है और वो कराने नहीं चाह रहे होते हैं। या कुछ घरों के अंदर भाई ये काम मेरी ड्यूटी के अंदर नहीं आता और ये काम मेरी ड्यूटी के अंदर नहीं आता, इस तरह की बातें होती हैं। या कुछ घरों के अंदर जब जाप करने वाली खातून घर के अंदर अपना खानादारी भी करेगी तो उस टाइम पे बहुत सारे इस तरह के मसाइल आएंगे, जी ये तो मेरी ड्यूटी नहीं बनती, मैंने जाप करनी फलाना ढिमका, इस तरह की बातें बहुत सारी। तो इस हवाले से क्या चीज़ बेटर है, इसको किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं, जेंडर डिफरेंसेस को हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं और किस तरह से उन लोगों तक जो है ना ये बात और ये पैगाम पहुंचा सकते हैं कि कौन सी बातों पे आपको अमल करना चाहिए कि आप लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं और आप लोग ईजी हो सकते हैं और आप लोग सारे मसले को हल कर सकते हैं। इन सारी बातों के हवाले से एक चीज़ तो ये कि याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो बनाया है उसके अंदर हर बंदे को एक रोल है, हर बंदे का एक करैक्टर है और उसने उस करैक्टर के अकॉर्डिंग उससे पूछा जाएगा। मसलन एक डॉक्टर से नमाज का तो पूछा जाएगा, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन डॉक्टर से मेन सवाल ये होगा कि आपने पेशेंट को किस तरह से चेक किया, अच्छी और सस्ती दवाइयाँ देने की कोशिश की थी या कि अपना क्लिनिक चलाने के लिए महंगी दवाइयाँ देने की कोशिश की थी। एक उस्ताद से पूछा जाएगा कि आपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाने की कोशिश की, इखलास और अदब वाली तालीम के हवाले से या कि दुनियावी लिटरेचर और इन चीज़ों को फास्ट लिटरेचर के हवाले से। इस तरह से एक इंजीनियर के, एक वकील को पूछा जाएगा, एक जज को पूछा जाएगा कि आपने बेइंसाफ को इंसाफ के अंदर और इंसाफ वाले को बेइंसाफ वाले कटहरे में ला के तूने खड़ा कर दिया। बिल्कुल इसी तरह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मर्दों औरतों को बनाया है इसके भी अपने अपने रोल रखे हैं, अपने अपने स्टेटस हैं इनके, अपने अपने काम हैं इनके। जैसे मर्द को खुदा की ज़ात ने घर का हाकिम सेलेक्ट किया और हाकिम बनाने के लिए अल्लाह की ज़ात ने मर्द को सिलेक्ट किया, तो इसीलिए तो एक इलामत इस तरह भी जाती है कि 1,24,000 पैगम्बरों को इस कायनात का अंदर इस तालीम व तबलीग को चलाने के लिए वो भी तो एक हाकिम होना ही है, क्योंकि वो अल्लाह के पैगाम को आगे चला रहे हैं, एक सिस्टम का वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे मर्दों के अंदर से उठाए। ठीक है, अभी मैं ये बात नहीं कहना चाह रहा कि औरतों का कोई मुकाम नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ का एक रोल होता है और वो चीज़ उस रोल के मुताबिक ही अच्छी लगती है। अब अल्लाह की ज़ात ने मर्द को असल हाकिम बनाया है और अल्लाह की ज़ात ने मर्द को ही असल घर के काम के बजाय उसको कमाने वाला बनाया है कि वो कमा के लाए रोटी और उसके बाद वो अपने बीवी बच्चों का पेट पाले, जो असल काम मर्द का है। बिल्कुल इसी तरह से जो औरत का असल काम है वो शौकिया तौर पे नौकरियां करना अलाउ इतना नहीं है, बल्कि अगर कोई औरत का नौकरी करना मना नहीं है, लेकिन अगर किसी कंडीशन, किसी मजबूरी की हालत में अगर वो उसके पास या वो बेवा है, उसके कमाने वाला नहीं है, कोई और ऐसी कंडीशन है, तो फिर वो औरत नौकरी करे, उसके लिए बिल्कुल गुंजाइश है, और अपने बच्चों की कफ़ालत करे, उसके लिए बिल्कुल गुंजाइश है। सिर्फ ख्याल इस चीज़ का रखे कि जो दीनी और इस्लामी तरीके हैं, जैसे बेपर्दा ना हो। ठीक है, अब इस्लाम ने बेपर्दगी किससे मना किया है, नौकरी से मना नहीं किया। इस्लाम के अंदर औरत की नौकरी की इजाज़त है,
لیکن بے پردگی کی عادت نہیں ہے. یعنی کہ اگر ایک عورت پردہ حالت کے اندر نوکری کرتی ہے تو وہ غلط نہیں ہے، اور اگر بے پردگی کی حالت میں نوکری کرتی ہے تو پھر وہ غلط ہے. اسی طرح سے اب اگر ترجیحات کی اگر ہم بات کر لیں تو وہ ترجیحات یہ ہے کہ دیکھیں مین چیز تو ہے جینڈر ڈسکریمنیشن اور جینڈر ڈیفرینسز. یہ تو شروع سے مسئلہ چلتا آ رہا ہے. عورتیں سمجھتی ہے ہم پریفر ہیں، فلاں فلاں کام ہم نے کیا. مرد سمجھتے ہیں فلاں فلاں کام ہم نے کیا، ہم پریفر ہیں. اس کے جینڈر ڈسکریمنیشن، جینڈر پریجوڈائز کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جو سب سے زیادہ خاتون داری ہے مہمان خانہ، جس کے اندر کھانے وغیرہ پکانا ہو گیا تو وہ عورتوں نے کی ہے اور عورتیں کر رہی ہیں. لیکن بیسٹ ایوارڈ مرد کو ملا ہے. سب سے زیادہ سلائی کڑھائی کے کام عورتیں کرتی ہیں، بیسٹ ایوارڈ مرد کو ملا ہے. اور انٹرنیشنل برانڈ وہ جو مقبول ہوئی ہیں وہ زیادہ تر مرد کے ہاتھ کی ہیں. تو اس کا مطلب یہ اب ایک جینڈر ڈسکریمنیشن آ رہا ہے، جینڈر ڈیفرینس، جینڈر پریجوڈائز آ رہا ہے کہ کام ہم کرتے ہیں کریڈٹ وہ لے جاتے ہیں. اس طرح بہت ساری چیزوں کے اندر مردوں کا بھی یہ اس طرح کے ایشو کے کمانے کے لیے مرد ہے، لیکن اگر کسی گھر کے اندر اگر عورت بھی کماتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہے جی کہ میں کما کے لا رہی ہوں وغیرہ وغیرہ، تو یہ کچھ باتیں جینڈر پریجوڈائز کے اندر چلی جاتی ہیں. یہ تین باتیں ہیں الگ الگ، جینڈر پریجوڈائز، ڈسکریمنیشن اور ڈیفرینس. لیکن آپ لوگوں کو چونکہ جنرل کمیونٹی تک ہم نے پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اس لیے یہ تھوڑا سادہ کر کے بتانے کی کوشش کی جاتی ہے. اب مین سوال یہاں پہ اس بات کا پیدا ہوتا ہے کہ جو عورتوں کا کام ہے وہ واقعی ہی گھر کے اندر بچے کی کفالت کرنا ہے، اور جو مرد کا کام ہے وہ کما کے لانا ہے. اور اگر عورتوں کی جو جاب ہے تو وہ مرد کے حکم کے بغیر نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر گھر کے اندر کوئی فاقے کی نوبت نہیں، کوئی اور ایسی نوبت نہیں ہے، تو پھر عورتوں کی جو مصلیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم دے کے ان کی پرورش کرے. اور اگر خدا نہ خواستہ زندگی میں کئی مشکلات پیش آ جائیں تو وہ جاب کرے. میں جاب کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو مصلیت ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے کفالت کریں. دیکھیں جو خاتون جاب کرتی ہے تو جب وہ 8 گھنٹے ٹھیک ہے اپنی فیملی سے کٹ کے دوسری سوسائٹی کے اندر رہے گی تو پھر اس کے بچوں کو جو ٹائم ملنا ہوگا تو وہ کیسے مل پائے گا، یا اس کا ٹائم جو اس کی فیملی کو ملنا ہوگا تو وہ کیسے مل پائے گا. عورتوں کا جس طرح مردوں کا گھر میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، اس طرح سے عورتوں کا باہر نکلنا بھی زیادہ اچھا نہیں لگتا. ہاں کچھ مجبوری کے تحت، یعنی کوئی اگر حالت مجبوری ہے تو پھر عورتیں کوئی بھی کام کرتی ہیں تو پھر وہ کر سکتی ہیں. دوسرا یہ کہ اگر ہم افضل کی بات کر لیں دونوں میں سے افضل کون ہے، تو افضل ان دونوں کے اندر سے دونوں ہی افضل ہیں. کیونکہ اللہ کی ذات نے جب کہا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس میں یہ نہیں ذکر کیا بچے تھے، بوڑھے تھے، مرد تھے، عورتیں تھے، جوان تھے. اس کے اندر انسان کی بات آئی ہے صرف. اور پھر اللہ رب العزت کی ذات نے جو کہا کہ میں نے انسان کو میں نے انسان کو دنیا و آخرت میں سب سے بہتر مخلوق بنایا، یا میں نے انسان کو اس کائنات کی سب سے بہتر مخلوق بنایا. تو اس کے اندر بھی کوئی عورت اور مرد کا حوالہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے لیے تو صرف انسان کی، اللہ رب العزت کی طرف سے تو صرف انسان کی بات ہوئی ہے. تو عورتیں بھی افضل ہیں اور مرد بھی افضل ہیں، کیونکہ عورتوں کے بغیر مرد ادھورے ہیں اور مردوں کے بغیر عورتیں ادھوری ہیں. اس لیے اگر کوئی مرد اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے ترجیحات کا، تو بھائی وہ کوئی انتہائی کوئی اسٹوپڈ قسم کا مرد ہے. میں سمجھتا ہوں مردوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ترجیحات کا، بلکہ ترجیحات دونوں کے لیے برابری کی سطح پہ ہوتی ہیں. اور عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کروانے کے اندر اگر عیب ہوتا تو میرے نبی کو جو ہمارے لیے ایک علامت ہے کائنات جس کے نقشے قدم ہم نے چلنا ہے، ٹھیک ہے، جس کے مطابق ہم باقی سارے کام کرتے ہیں نماز روزہ، تو پھر یہ کام ہم کیوں نہیں کرتے؟ کہ میرے نبی تو خود اپنے ان کے ساتھ اپنا گھر والوں کے ساتھ لیڈیز کے ساتھ بیٹھ کے گھر کے سارے کام کر لیتے تھے. انہیں تو کبھی آر محسوس نہیں ہوتا، کبھی عیب محسوس نہیں ہوتا. تو ہمارے معاشرے کے اندر اس کو رن مریدی کا نام دیا جاتا ہے کہ اگر ایک مرد نے تھوڑی سی عورت کی سن لی تو فوری طور پہ اس کے اوپر جو ہے ٹھپا لگ جاتا ہے، یہ تو رن مرید ہے، عورت کے نیچے لگا ہوا ہے. انتہائی افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ یہ اس معاشرے کے اندر شیطانی وسوسوں کی وجہ سے ہم نے اس علم کی تباہیاں کر دی.
اور ہماری انپرستی کی وجہ سے، اور اسپیشلی جو میل پریفرنس لوگ ہیں، راجپوت، پٹھان، بلوچ، نیازی، یہ کچھ ایسے ہیں جو کہ زیادہ تر میل پریفرنس لوگ ہیں. یہ جو انڈیا میں ایک رواج تھا پدرسری اور مدرسری، اس کے اندر سے جو پدرسری والے تھے ان کو فوقیت دی جاتی تھی، جس گھر میں باپ کی حکومت ہوتی تھی اس کو، ٹھیک ہوگی. اب وہ وسوسے تھے سارے کے سارے، وہ تو غیر مذہب ہے، اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے اسلام کے ساتھ. اس لیے جو ہے نا کہ وہاں پہ تو جو کچھ چلتا تھا وہ تو ان کا میٹر ہے نا. اب اگر ہم اپنے کلچر کے لحاظ سے، اپنے میٹر کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ تمہیں عورتوں کو انصاف نہ دو. حتیٰ کہ سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں کہ اگر ایک بیوہ کا حق ہے یا ایک بچی کا حق ہے یا ایک بیٹی کا حق ہے، تم اس کی وراثت میں سے حصہ کھا رہے ہو. اس کے حوالے سے بہت سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں. اسی لیے عورت کا مقام عورت کا مقام اپنی حیثیت آپ رکھتا ہے اور مرد کا مقام اپنی حیثیت آپ رکھتا ہے. اس میں کمپیریزن والی بات نہیں ہے، نہ یہ ہے کہ برتر کون ہے افضل کون ہے. ہاں یہ ہے کہ جو اصل فیصلہ ہے گھر کا تو وہ مرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کیونکہ مرد کو خدا کی ذات نے پھر بھی کچھ بہتر سمجھا ہے تو سارے کے سارے اہم کام مردوں سے لیے. جس طرح میں نے بتایا کہ دائی ہونے کا بھی اصل جو کام لیا ہے وہ لیا عورتوں سے بھی، لیکن دائی ہونے کے جو اصل کام لیا ہے یعنی نبی کے دین کو جو اصل چلایا گیا وہ 1,24,000 پیغمبروں میں سارے کے سارے مرد ہیں. یا حاکمیت کے لحاظ سے جو اصل کام ہے وہ مرد ہیں، یا پھر جو زیادہ تر جو جنگیں ہوئی ہیں اس کے اندر جو فیصلے ہوئے وہ مردوں کے فیصلے ہوئے ہیں. اس حوالے سے تو ایک حد تک بات ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہر چیز کے اندر مشاورت کو لازمی قرار دیا گیا، اور میرے نبی کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے تو بیگمات سے مشورہ کر لیتے. خصوصی طور پہ جو اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ بیگمات سے مشورہ کرنے کے بعد پھر جو اپنی عقل بنتے پھر اس کو فائنل کرتے. ایسا نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو اٹھا کے بالکل اس کی اہمیت کو ختم کر دیں. اور پھر اس سے بڑے علمی کی بات اور کیا ہوگی کہ اگر وہی عورت ماں کے روپ میں ہے تو ہم آنکھوں پہ اٹھا کے رکھتے ہیں، وہی عورت بیگم کے روپ میں ہے تو پھر ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. تو بھائی رہے ہے تو عورت ہی نا، اب ماں کے روپ میں ہے تو پھر وہ کیوں اچھی لگ رہی ہے اگر عورت سے اتنی کھاڑ بازی ہے تو. اسی لیے اگر کوئی عورت مردوں کے خلاف کوئی ایسی بات سوچتی ہے تو وہ بھی افسوس کی بات ہے، کوئی مرد عورتوں کے خلاف سوچتا ہے تو وہ بھی افسوس کی بات ہے. ہر کسی کا اپنا مقام ہے. بس عورتوں کا بھی صرف یہ ہے کہ وہ مردوں کی اجازت سے سارے کے سارے کام کر سکتی ہیں. مردوں کو اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی، کہ اگر اس کے خاوند نے حکم کہا ہے جاب کرنے کا تو وہ کر سکتی ہیں. اگر اس کے خاوند نے جاب سے منع کیا ہے تو پھر عورت زبردستی کی جاب نہیں کر سکتی. تو یہ ساری تھی جینڈر ڈسکریمنیشن اور جینڈر ڈفرینسز کے حوالے سے، جینڈر پریجوڈائز کے حوالے سے، کہ جس کے اندر ہم کسی حد تک جب ہر چیز کو امپورٹنس دیتے ہیں تب وہی چیز ہمارے لیے کسی حد تک بہتری ثابت ہو سکتی ہے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ اس بحث میں نہ پڑیں عورتیں کیا ہیں اور مرد کیا ہیں، اور اس چکروں میں نہ جائیں بلکہ اہمیت دینا سیکھیں. رن مرید اپنے آپ کو ایسے بس دماغ سے نکالیں، عورتوں کو امپورٹنس دیں، ان کے ساتھ مشورے کے ساتھ بٹھائیں ان کو، ٹھیک ہے. اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، مشورے میں ساتھ بٹھائیں، بے شک فیصلہ اپنا کریں لیکن ان کو امپورٹنس دیں، ان کی عزت کریں، ٹھیک ہے. ہر گھر کے اندر جو ہے نا عورتیں ہیں، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہے، چاہے وہ بہن کے روپ میں، چاہے وہ بیوی کے روپ میں، عورتوں کی اہمیت اور عزت دینا سیکھیں گے تو آٹومیٹکلی اپنی ذات کو عزت ملتی ہے. اللہ رب العزت کی ذات بھی اس کو زیادہ عزت دیتے ہیں جسے کسی کی دی بیٹی، جسے کسی کی بہن بیٹی کا یا کسی دوسری پرائی عورت کے عزت کا اگر خیال ہو تو تب اسی کو عزتیں ملتی ہے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ جینڈر پریجوڈائز میں جانے کے بجائے آپ لوگ عزت دینا سیکھو گے اور عورتوں کی امپارٹینس کو سمجھو گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بحث میں جانے کے بجائے آپ لوگ اس بحث سے نکلیں گے، اور اس بحث سے نکل کے آپ لوگ جو جس کا حق ہے وہ اس حق کو دیں گے. بس عورتوں صرف یہ کام کرنا ہے کہ وہ مرد کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے، تو نہ ہی اسے کرنا چاہیے. مردوں کا یہ ہے کہ وہ ساری چیزوں کے اندر عورتوں کو ساتھ بٹھائے، اس سے مشورہ لے. مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ لوگ اپنی عمل زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے. عوام کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، سب کی اصلاح، اس کے لیے ہم سب کو مل کے چلنا ہوگا، مل کے کوشش کرنی ہوگی. تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اس کے ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں کی رہنمائی ہو سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہوتی رہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.